स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज योम मई है, मज़दूरों का आलमी दिन। आज दुनिया भर में उन 7 मज़दूर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा जिन्होंने शिकागो में अपनी जानें इसलिए कुर्बान की ताकि मज़दूर 8 घंटे काम कर सकें। 8 घंटे की तहरीक कई दहाइयों से चल रही थी। मज़दूरों का मुतालबा था कि मज़दूर 18-18, 20-20 घंटे काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे। उनके पास 8 घंटे सोने के लिए होने चाहिए और 8 घंटे तफरी के लिए होने चाहिए। एक तरफ 1886 में शहीद होने वाले इन अनार्किस्ट इनकलाबियों को आज भी खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पाकिस्तान में जहाँ मज़दूरों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, उनकी तमाम कुर्बानियों को भुला दिया गया है। पाकिस्तान की तारीख़ में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स मुल्तान में 2 जनवरी 1978 को पेश आया। आज हम इसी वाक़या के बारे में बातचीत करेंगे। ये वाक़या इस लिहाज से भी अहम है कि शायद सनती तनाज़ात में सबसे बड़ा कत्लेआम 2 जनवरी 1978 को हुआ, कम से कम पाकिस्तान की तारीख़ में। यहाँ का सरमायादार मीडिया अपने टॉक शोज़ में, मुतालिया पाकिस्तान की कहानियों में और हमारे तारीख़दानों की किताबों में लिखी गई नैरेटिव्स में इसका कोई ज़िक्र आपको नहीं मिलता। हमारे साथ आज मौजूद हैं दुआए ज़ैनब, जो बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। उन्होंने अपने BS डिग्री के लिए कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स के ऊपर तहकीक की और इस वाक़या की बेशुमार नई तफसीलात वो सामने लेकर आई हैं। दुआए ज़ैनब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। हम इस वाक़ये पर बात करने से पहले थोड़ा सा ये भी बताना चाहेंगे कि आप बहुत सी मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स में इंग्लिश और उर्दू में लिखती हैं। आपकी एक ख़ास सलाहियत ये है कि आप सटायर लिखती हैं, जो बहुत मुश्किल होता है, और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा उसके बारे में भी आपसे बात करें। अभी हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये वाक़या था क्या, इसकी क्या तफसीलात आपको मिली? पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। दूसरी बात, कनेक्टिंग फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जिस तरह आप शुरू में बता रहे थे कि 8 मज़दूरों का कत्ल हुआ जिसकी वजह से हम योम मई मनाते हैं, इसी तरह ही कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स के मज़दूरों को एक एनुअल बोनस दिया जाता था जो कि साल के आखिर में मिलता था उनको। तो अब ये इस साल 1978 में ये एनुअल बोनस उनको देने से इनकार कर दिया गया। अब इसकी वजह से मज़दूरों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया और उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि उनको ये चाहिए, अलॉन्ग विद जो उनको छुट्टियां मिलती थी, जिस आपने तफरीही छुट्टियों की बात की, उस तरह उनको वो तफरीही छुट्टियां भी चाहिए थी। ये प्रोटेस्ट 2 माह पहले होना शुरू हो गया। अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में उन्होंने एक बातचीत करना शुरू कर दी, एक डिस्कशन होने लग गई कि ये हमारे राइट्स हैं और ये हमें मिलने चाहिए, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। एट द एंड ऑफ द ईयर फिर उनको और कुछ भी जब नहीं मिल पाया और वो सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई कि ठीक है अब हमें एनुअल बोनस भी नहीं मिलना, 2 महीने की हमें तनख्वाह भी नहीं मिली हुई, तो हम क्या काम करते हैं कि सारे टूल्स रख के एक शट डाउन स्ट्राइक कर देते हैं। उन्होंने वो शट डाउन स्ट्राइक की, वो 29 दिसंबर को शुरू हुई, 3 दिन वो चली और 2 जनवरी को उनको बुलाया गया एक ग्राउंड के अहाते में और उनको बोला कि अभी यहाँ पे आप आएँ, आपकी हम बात कराएंगे मुगीज़ शेख से, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट ओनर ऑफ दैट फैक्ट्री थे, और उनको बोला गया कि वो आपकी सारी की सारी मुतालबात मान चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप आएंगे, वो आपसे और मज़ीद बातचीत करेंगे, आप लोगों की और डिस्कशन होगी और सब आपके मान लिया जाएगा, सब सही हो गया। ये सारे लोग फैक्ट्री के अहाते में गए और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, उन छतों पे तैनात थे पुलिस फोर्स और असलाहदार नौजवान, उन्होंने इन पे फायरिंग करना शुरू कर दी और जैसे ही वो फायरिंग करना शुरू की तो भगदड़ मच गई और सारे अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे पे स्टैम्पीड हो गए, अंदर जाने की तरफ भागे और अंदर की तरफ
جو ٹیکسٹائل ڈرینز انڈسٹریز ہوتی ہیں ان میں یوزلی ڈرینز ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ڈپازٹ سارا اپنا جو گند ہوتا ہے وہ وہاں پہ ڈالتے ہیں. تو اب رات جو یہ ہونا شروع ہوا یہ صبح 2 بجے سے لے کر شام کو 6 بجے تک یہ فائرنگ مسلسل ہوتی رہی ہے. اب اس درمیان میں کیونکہ سردیاں تھیں شام بھی 5 بجے تک اندھیرا ہونے لگ گیا. تو جو لوگ اپنی جان بچا کے اندر بھاگے وہ لوگ ان ڈرینز میں گھر گئے اور وہ امونیا کی وجہ سے ان کی باڈیز جو ہیں وہ ساری وہیں پہ ہی ڈسچارج ہو گئیں, ڈیکمپوز ہو گئیں اور سارے ہی وہاں پہ گزر گئے, ان کی ڈیتھس ہو گئیں. تو یہ ہوا 2 جنوری کو. سرکاری طور پر اس وقت بتایا گیا کہ 14 مزدور شہید ہوئے ہیں. میں ایک اخبار کی ادارت کرتا تھا, اس کا ایڈیٹر تھا ویو پوائنٹ جو آن لائن نکلتا تھا. اس کے لیے ہم نے ایک تحقیقی رپورٹ شائع کی تھی اس وقت, جس میں ہمیں پتہ چلا کہ کم از کم 133 مزدور شہید ہوئے, لیکن بہت سے لوگوں کا دعویٰ تھا کہ شاید اصل شہادتیں 700 سے بھی زیادہ ہیں. جی. تو آپ کی تحقیق اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اب اس تحقیق کے لیے ملٹیپل ذرائع ہیں پڑے جو اس 14 مزدوروں کی شہید کی فگر کو نگیٹ کرتے ہیں. پہلا یہ کہ آپ کا ذہن نہیں مانتا کہ 2 سے لے کر 6 بجے تک 6-7 بجے تک مڈ مارننگ سے مڈ ایوننگ تک مسلسل فائرنگ ہوئی ہے. 14 افراد کیسے مر سکتے ہیں؟ دس از ٹو اسمال آف اے فگر. دوسری بات یہ کہ وہاں پہ جو لوکیشن ہے کالونی ٹیکسٹائل ملز کی, وہ موٹر وے جو ہائی وے ملتان سے کراچی جاتا تھا اس ٹائم, وہ بہت قریب ہے. تو اب اس ساری فائرنگ کے چلتے اتنی زیادہ فائرنگ ہوئی, اتنا زیادہ شور و گل ہوا کہ وہ ملتان سے کراچی کی جو ہائی وے تھا وہ بلاک رہا ساری رات تک کے لیے. تو وہاں پہ بہت رش, ٹریفک, وہیکلر رش, سب کچھ وہاں پہ جمع تھا. اس کے علاوہ ایک اسکول کا بچہ بھی اس واقعے میں شہید ہوا تھا, جو کہ یہ ساری آوازیں سن کے وہاں سے گزر رہا تھا اور وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ بھی جو گیٹ سے باہر تھا اس کو بھی اس کی فائرنگ کی نظر ہوا اور اس کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی. تو آپ کا ایک تو آپ کی خود ذہن مانتا ہی نہیں ہے کہ 14 لوگ تھے. پھر دوسری بات یہ کہ جو سرکاری یہ نمبر دیا گیا یہ فوراً جیسے ہی جس طرح ابھی واقعہ ختم ہوا ہے ویسے ہی آپ کو ایک فگر دے دیا گیا. تو وہ بھی آپ کا بغیر تحقیقات کے یہ سرکاری اعداد و شمار پہ تو پاکستان میں ویسے بھی کوئی یقین نہیں کرتا. جی. تو اس طرح بالکل نکلتے ہی ختم ہوتا ہی آپ کو ایک فگر دے دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اب جب یہ ختم ہو گیا تو تحقیقات کے لیے کچھ جرنلسٹ کو بھیجا گیا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں, اندر دیکھ لیں کہ کیا کیا ہوا ہے. اب اگر 14 لوگ شہید ہوئے ہیں, اس فیکٹری کو 2 دن لگے ہیں صاف ہونے کے لیے, کیونکہ وہاں پہ خون اتنا زیادہ تھا, دیواریں بھری ہوئی تھیں. ایک ابھی ہم آگے بات بھی کریں گے ان کی, ناصر زیدی اور ان کے کچھ اکمپلس جرنلسٹ, وہ لوگ وہاں پہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ لینتھ آف جس طرح انسان کی جو ہائٹ ہوتی ہے اس ہائٹ جتنے بھی وہاں پہ خون کے نشانات تھے. تو ان کو اوپر سے فائرنگ, آسمان کی طرف سے, چھت کی طرف سے فائرنگ کی گئی تھی. ایک تو جب جرنلسٹ وہاں پہ گئے انہوں نے یہ سارا دیکھا کہ 2 دن کے بعد بھی وہ جگہ اتنی صاف نہیں ہوئی کہ وہاں پہ انسانی جو ان کی باڈی جو بھی ان کا رہ گیا ہے وہ بھی صاف نہیں ہو پایا, خون بھی صاف نہیں ہو پایا. تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ صرف 14 لوگ ہوئے ہوں. اس کے بعد جو لیفٹ ونگ سورسز ہیں یا جو اس سارے انسیڈنٹ میں ملوث تھے لوگ, جو یونین لیڈرز تھے, انہوں نے جب BBC سے اور اس طرح کے انٹرنیشنل کالمز وغیرہ سے بات کی ہے تو انہوں نے اپنی تحقیقات کے چلتے جو فگر دیا ہے 140 کا دیا ہے, اور انہوں نے بولا ہے 140 شہید ہوئے ہیں اور تقریباً 920 سے بھی زیادہ کرٹیکلی انجرڈ ہیں. تو اس سے ہمیں ایک وہ, اور جو 900 انجرڈ ہیں وہ ہر روز ہی, کیونکہ وہ اتنا کرٹیکلی انجرڈ ہیں کہ وہ نہیں جی پا رہے, نہیں زندہ رہ پا رہے, تو اس لیے وہ 140 بھی کنٹینیوسلی بڑھتا چلا جا رہا ہے فگر, بیکاز 900 تو بہت زیادہ فگر ہے. جی. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ بہت سی سائیکلیں وہاں پڑی رہیں, جی. بہت سے جوتے وہاں پڑے رہے جن کو لینے کے لیے کوئی نہیں آیا. تو ان کی کچھ تعداد کا پتہ چلا کتنے سائیکل تھے جو کوئی لینے نہیں آیا, جو غالباً مزدوروں کے سائیکل تھے؟ اس سے بھی شاید ایک اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی.
جو سائیکل اسٹینڈ جس کی آپ بات کریں اس کا بھی ایک امپورٹنٹ اینوٹیشن ہے ٹورڈز دا انسیڈنٹ، کیونکہ ضیاء الحق نے مکمل طور پہ بین کر دیا تھا کہ اس بارے میں نہ کوئی بات ہوگی، نہ کوئی ڈیتھ کاؤنٹ دیا جائے گا، یا کچھ بھی سرکاری کوئی بھی فگر کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. تو جو جرنلسٹ تھے ان کے پاس، اور انہوں نے پھر فوٹو جرنلزم کی طرف ریزورٹ کیا، اور انہوں نے ایک پکچر ڈالی ایک سائیکل سٹینڈ کی جس میں تقریباً 500 تک سائیکلز کھڑے ہوئے تھے، اور وہ ملتان کی گرمی میں میلٹ اوے ہونے لگ گئے تھے، کیونکہ وہ اتنا عرصہ وہیں کھڑے رہ گئے، ان کو کوئی لینے نہیں آیا، ان کے کوئی لواحقین میں سے بھی کوئی نہیں آیا، کیونکہ خوف اتنا شدید پھیل چکا تھا کہ وہ وہاں پہ آئے ہی نہیں وہ سائیکلز واپس لینے، اور وہ میلٹ کرتے کرتے وہ سائیکل سٹینڈ کے اندر ہی رہ گئے. وہ اس ٹائم پہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک مزدور کے لیے سائیکل کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کے پاس اور کچھ تو ہے ہی نہیں. تو جسٹ دا فیکٹ دیٹ کہ وہ بھی نہیں لینے آئے، اس سے کہ ایک اوبویسلی اتنے لوگ مرے، اس کا بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کس قسم کا فیئر پھیلا ہوگا. عام طور پر مزدور حلقوں میں یہ تاثر موجود رہا کہ شیخ مغیث جو کالونی ٹیکسٹائل ملز کے مالک تھے، وہ اور ضیاء الحق کی آپس میں گہری دوستی تھی. ایک تو مختصراً یہ بتائیں کہ ان کی دوستی کیسی تھی، مگر کیا یہ دوستی اس قتل عام کی وجہ قرار دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اتنا بڑا قتل عام محض دوستی کی بنیاد پر شاید کرنا ممکن نہیں تھا. آپ کی تحقیق کے نتیجے میں آپ نے کیا تجزیہ کیا کہ یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ ان لوگوں کی دوستی کی شروعات تب ہوئی تھی جب ضیاء الحق صاحب کو تعینات کیا گیا تھا ملتان میں ایز بریگیڈیئر جنرل. اب یہ بریگیڈیئر جنرل آئے تھے اراؤنڈ 1968-65 کے دوران میں. اس ٹائم لائن میں ملتان میں جو ایلیٹس اور انڈسٹریلسٹ اور ملٹری لوگ جو بھی وہاں پہ تعینات ہوتا ہے، لائک آل اوور دا کنٹری، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرح ایک گروہ بن جاتا ہے. وہاں سے ان کی دوستی کی شروعات ہوئی، جس میں انڈسٹریلسٹ کو بھی پتہ تھا کہ ہم ملٹری کے بغیر کچھ نہیں ہیں، اور ملٹری کو بھی پتہ تھا کہ ہم انڈسٹریلسٹ کے بغیر کچھ نہیں ہیں. وائل آئی اگری کہ ان کی دوستی پلیڈ سم کائنڈ آف پارٹ، کیونکہ اوبیسلی اگر میرا دوست جنرل ہے پڑا اور میرے مزدور مجھے تنگ کر رہے ہیں تو مجھے پتہ ہے میں اس کو کال کروں گی اور میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وائل آئی اگری کہ اس میں کچھ نہ کچھ پارٹ اس کا بھی تھا، اور ہمیں پتہ بھی، جس طرح میں نے تحقیق کی تو مجھے پتہ لگا کہ یہ تبھی ہی شروع ہوا یہ اسٹرائک، جو سارا انسیڈنٹ ہے، جب ضیاء الحق کی فلائٹ لینڈ کی ملتان کراچی سے. تو بے شک ہمیں کچھ نہ کچھ انسٹنسز اس طرح کے ملتے ہیں، لیکن اگر ہم ضیاء الحق کی پہلے کی ٹریجیکٹری اور پالیٹکس دیکھیں تو ہمیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس طرح کے انسیڈنٹس کا خدشہ اور بڑھ رہا تھا پورے ملک میں، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو اکارڈنگ ٹو ضیاء الحق بہت زیادہ حقوق دے دیے تھے. اب ان حقوقوں کی وجہ سے کراچی میں جتنی بھی ٹیکسٹائل ملز تھیں وہ روڈ بلاک کر رہی تھیں، وہ فیکٹریز پوری بند کر رہی ہیں، وہ فیکٹری میں آپ کی کوئی مشینری چلنے ہی نہیں دے رہی. اس کے علاوہ اسکولز بند کر رہی ہیں، وہ بہت کمپلیٹ شٹ ڈاؤن اسٹرائک پہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ملتان میں بھی 1969 میں اسی طرح کی ہی ایک اسٹرائک ہوئی تھی، جہاں پہ مزدوروں کو اپنا کٹ نہیں مل رہا تھا. اس کو پنجرن ٹیکسٹائل ملز میں ہوئی تھی اور اللہ وسائع ٹیکسٹائل ملز میں. تب تو مزدوروں کو سب دے دیا گیا، کیونکہ تب کے پالیٹکس اور پولیٹیکل سچویشن ملک کی اس طرح کی نہیں تھی کہ آپ کو زیادہ لیوریج ہو آپ کے پاس کہ آپ مزدوروں کو کہو ٹھیک ہے چلے جاؤ یہاں سے. لیکن اب آپ کی پولیٹیکل سیناریو انٹائرلی چینج ہو گیا تھا. آپ کو سب کو رکھنا ہے فیئر میں، آپ کو سب، اور اسپیشلی جب آپ کا پہلا دوسرا سال ہے آپ کو اپنے پاؤں گاڑنے ہیں سسٹم میں. تو جب تک آپ وہ وائلنٹ ویز پہ ریزورٹ نہیں کرو گے، جب تک آپ سب کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ میرے پاس گن ہے جس کی بیسس پہ میں آیا ہوں، اور اگر مجھے آپ نے تنگ کیا تو میں اس گن کو استعمال کروں گا اور خوف و ہراس پھیلاؤں گا. اس سے ہمیں پھر یہ بھی، اب اگر ہم اب اس کی کانسیکوینسز میں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ تھیوری صحیح بھی پروو ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی کالونی ٹیکسٹائل ملز کا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد سے ضیاء الحق کو کچھ خاص پرولیٹیریٹ تھریٹ نہیں ملا، کیونکہ لیبر موومنٹ ہی ختم ہو گئی. اس کے علاوہ جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے، ساؤتھ پنجاب کا لیبر
جو سارا سرکل تھا لیبر یونینز واز ویری کلرفل. prior to 1979 it was very colorful. اتنا زیادہ کہ پیپلز پارٹی کی بھی یہاں پہ گڑھ تھے, جماعت اسلامی کے بھی گڑھ تھے, اور پولیٹیکل اور لیبر یونین بہت زیادہ انٹرٹوائن ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ نوٹیبل پولیٹیشنز بھی ملتان سے نکلے ہیں. لیکن ایز سون ایز 1979 happened, 1979 کے بعد ساؤتھ میں لیبر موومنٹ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. اس کا آپ کو کوئی بھی نام و نشان نظر نہیں آتا. جماعت اسلامی اس وقت ضیاء الحق کی بی ٹیم کہلاتی تھی. جی, کیا انہوں نے کوئی مذمت کی؟ کچھ آپ کو نظر آیا کہ جماعت اسلامی نے اس واقعے کی کوئی مذمت کی ہو؟ اس ٹائم تو بالکل بھی نہیں. اس ٹائم پہ آپ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کرو. زیادہ سے زیادہ جو پیپلز پارٹی تھی, جو اپوزیشن میں تھی, جن کے خلاف ضیاء الحق نے سیدھے طریقے سے بولا تھا کہ مجھے نہیں پسند, آپ میرے اینیمیز ہیں, آپ دور ہی رہیں گے, ان میں نصرت بھٹو جو تھیں, جن کے اپنے بیٹے ایگزائل میں چلے گئے تھے, ان کے اپنے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ابھی ان کو پھانسی نہیں ہوئی تھی بھٹو کی اس واقعے کے اوپر؟ نہیں, اس سے قبل. جی. تو انہوں نے نصرت بھٹو برقع پہن کے ان بغیر کسی کو بتائے وہ آئی تھی ملتان. کسی کو نہیں انہوں نے پتہ لگنے دیا, اسپیشلی وہ عورت تھیں تو ان کو, وہ برقعے میں تھی بالکل ہی شٹل کاک والے میں, تو کسی نے ان کو نہ پہچانا اور نہ روکا, کیونکہ تب یہ پتہ تھا کہ اگر عورت کے خلاف کچھ کر دیا تو تب زیادہ ہم بہت برا پھنس جائیں گے. محفوظ خان صاحب, جن سے میں نے اس ریسرچ میں بات کی تھی, انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ وہاں پہ جنرل تھے جنہوں نے, ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ نصرت بھٹو ہیں اور یہ سارا ایک پولیٹیکل سیناریو بن جائے گا, لیکن اگر وہ جا کے نصرت بھٹو کو روکتے, کیونکہ وہ عورت تھی اور ایک بیوہ تھی خاص طور پہ, تو پھر تو کوئی اور زیادہ بیک لیش آتا. تو انہوں نے نصرت بھٹو کو اندر جانے دیا. نصرت بھٹو کمنگ فرام پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, انہوں نے یہی بولا کہ ہمیں مینڈیٹ دیں, ہمیں ووٹ دیں, تاکہ ہم پنجاب میں جو ایکسلنس تھی, سندھ وغیرہ میں جو پی وعدہ کر رہی تھی, لیفٹ ونگ لیبر یونین, اس سب کو ہم سپورٹ کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے جماعت اسلامی کی بات کی, تو جب لیڈنگ اپ ٹو, جب ضیاء الحق کی ختم ہو گیا ماشاء اللہ, اور ان کی ڈیتھ کے بعد جب پھر الیکشنز ہوئے تھے, تو کی تھی ان جماعت اسلامی نے بھی ایک ایفرٹ کہ وہاں پہ جا کے کہ ہم ان لوگوں کو انصاف دلوائیں گے, ہم لوگ جو ریلیف نہیں ہوا ہم ان لوگوں کو ریلیف دیں گے, کیونکہ ریلیف, کسی کو ریلیف فنڈ میں پیکج کسی کو کچھ بھی نہیں ملا تھا, تو ہم ان کو دے دیں گے, آپ ہمیں ووٹ کریں. تو وہ تو پولیٹیکلی تو ملتان میں وہ بے شک وہ بہت زیادہ طور پہ یوز کیا گیا تھا. وہ بیگم بھٹو وہاں پر آئیں, اور اس کے علاوہ وہاں پر بائیں بازو کا بھی اثر و رسوخ موجود تھا, بالخصوص یونین کے اندر. اور جو وہاں کی یونین تھی اس کی قیادت میں پیپلز پارٹی اور لیفٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے. انہوں نے کوئی کمیٹی بھی بنائی تھی. اس کمیٹی کی تحقیقات کیا تھیں, اس نے کیا کردار ادا کیا؟ اب اس میں کیونکہ یہ ساری کے ساری انسیڈنٹ جو ہے یہ ایک یونین کے تھرو ہوا ہے, تو اب اس میں بہت سارے ایڈوکیٹس, لائرز, اور جو اس ٹائم پہ ایک سیناریو کریٹ کیا گیا تھا نا کہ نہیں یہ تو صرف لیبرز ہیں, یہ پیسوں کے لیے, لالچ کے لیے یہ یونین وہ مطلب انسیڈنٹ وہ کر رہے ہیں, اصل میں تو کچھ نہیں ہوا. تو یہ سارے پڑھا لکھا طبقہ جو کہ ویل انفارمڈ گروپ آف پیپل تھا, انہوں نے یہ یونین قرار دی, اور انہوں نے ہی یہ سارا ایک طرح سے پلان آؤٹ کیا کہ اس طریقے سے آپ لوگوں کو آپ کے حقوق مل سکتے ہیں. ان میں ایک بہت امپورٹنٹ فگر تھا محمود نواز بابر کا. یہ اس لیے امپورٹنٹ تھے کیونکہ یہ یونین لیڈر تھے, اسٹرکٹلی یونین لیڈر تھے, اور انہوں نے بہت پہلے سے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ میں پولیٹیکل جو مینڈیٹ کی پالیٹکس ہے اس میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ ان کو وہ اپنے آپ سے کم لگتا تھا. وہ لیفٹ صحیح بازو بائیں لیفٹ ونگ کے لیڈر تھے, اور انہوں نے بہت ہی پہلے منع کر دیا تھا کہ بے شک پیپلز پارٹی مجھے جو بھی آفر کر دے میں اس پارٹ میں نہیں حصہ لوں گا. اب محمود نواز بابر نے جیسے ہی یہ ایک سرکاری آپ کو 14-18 کا فگر ملا, انہوں نے اسی دن جو انٹرنیشنل کمیونٹی تھی اس کو ریچ آؤٹ کرنا شروع کر دیا. اس سے پہلے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کا انوالومنٹ بہت امپورٹنٹ تھی. اب کیا جو ڈیڈ باڈیز تھیں فرام دا انسیڈنٹ, وہ جا کے گاڑ دی گئی مظفر گڑھ کے ریت کے ٹیلوں میں. اب
وہ اس طریقے سے گاڑی گئیں کہ کسی کا ہاتھ کسی کا پاؤں باہر نکلا ہوا ہے ریت کے ٹیلوں سے. وہاں پہ جو کتے ہوتے ہیں انہوں نے جا کے شور مچانا شروع کر دیا اور انہوں نے لاشوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا. اس طریقے سے شیف جو ارد گرد والے لوگ تھے وہ متوجہ ہوئے اور وہاں پہ آئے. اب جب وہ وہاں پہ آئے تو ان کو پتہ تھا کہ ہم پریس کو کس کو ریچ آؤٹ کریں, تو انہوں نے پریس کے تھرو ریچ آؤٹ کر کے انٹرنیشنل پریس کو ریچ آؤٹ کیا. جب انہوں نے انٹرنیشنل پریس کو ریچ آؤٹ کیا تب اس کی تحقیقات ہونا شروع ہوئی, کیونکہ تب سرکار کو پتہ لگ گیا کہ اب ہم اس کو اور نہیں دبا سکتے. اسی طرح محمود نفاذ بابر نے کو بھی جب انہوں نے ٹیلی کاسٹ یا جو بھی انہوں نے رپورٹ کرنا تھا تو ان کو پتہ تھا کہ مقامی پریس تو میرا نہیں, وہ ان کے پاس ابھی اتھارٹی ہی نہیں رہ گئی کہ وہ کچھ بول پائیں. تو انہوں نے BBC کے ساتھ مل کر یہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بٹھائی اور اس کا مطالبہ بھی کیا کہ یہ 140 لوگ ہیں جن کا قتل ہوا ہے, 900 لوگ ہیں جو انجرڈ ہیں, اور ابھی اسی دن بھی 2 لوگوں کی اور ڈیتھ ہوئی ہے, کیونکہ ڈیتھ کاؤنٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ انجریز اتنی زیادہ ہیں. تو اس کے ہمیں تحقیقی کمیٹی چاہیے. اس کا رد عمل سرکار کی طرف سے یہ تھا کہ ان کو بولا گیا کہ اگر آپ اف یو ڈونٹ اسٹاپ, اگر آپ نہ تحقیق سے کے مطالبوں سے اور یہ جو آپ فگرز بولی چلے جا رہے ہیں اس سے آپ نہ باز آئیں تو ہم آپ کو اسی طریقے سے یا پہ کیس چلائیں گے اور آپ کا قتل کر دیں گے, یا تو آپ بالکل ہی پالیٹکس سے کنارہ کر لیں, مینڈیٹ کی پالیٹکس ہو, یونین کی پالیٹکس ہو, کسی بھی قسم کی پالیٹکس ہو, آپ بالکل ہی کنارہ کر لیں اور خیر آباد کہہ کے اپنے گھر جا کے بیٹھ جائیں. تو آبویسلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیونکہ اسٹیک اتنا ہائی تھا کہ ان کو پھر پالیٹکس سے ہار ماننی پڑی اور انہوں نے سب کچھ ہی چھوڑ کے خیر آباد کر کے ملتان میں ہی تھے. آپ نے ناصر زیدی کا بھی ذکر کیا پہلے. ناصر زیدی پاکستانی صحافت کا ایک لیجنڈ ہیں. الفتح جو اس وقت کا ایک مشہور بائیں بازو کا ایک جریدہ تھا, اس میں انہوں نے پہلی رپورٹ شائع کی تھی اس واقعے کی, اور پھر چند مہینے کے بعد ہی ناصر زیدی اور ان کے ساتھیوں جن میں مسعود اللہ خان مرحوم, اقبال جعفری اور خاور نعیم ہاشمی یہ لوگ بھی شامل تھے, ان چاروں کو کوڑوں کی سزا دے دی گئی, جسے ہم مساوات تحریک کا نام دیتے ہیں. پاکستان کے صحافی تو آج بھی اس تحریک کو بڑی اچھی طرح سے یاد رکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ ایک اور واقعہ ہے جسے بھلا دیا گیا ہے. اور یہ چند مہینوں کے فاصلے سے یہ دونوں خوفناک واقعات پیش آتے ہیں. یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ صحافیوں کو کوڑے مارے جائیں گے, لیکن ضیاء عمریت نے یہ بھی کر ڈالا. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان دو واقعات کا آپس میں کوئی تعلق تھا, کیونکہ دونوں واقعات کے نتیجے میں ہمیں خوف پھیلتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ جی, اس میں جو ہم نے اپنا جو ڈیزرٹیشن ریسرچ تھی اس میں ایک تھیوری کا استعمال کیا تھا جو کہ ہارورڈ زین کی تھیوری تھی, ہسٹری آف پیپلز ہسٹری آف USA. اس سے اگر آپ پڑھیں اور اس واقعے کی بھی تحقیقات کریں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دو اس طرح کے سب سیکشنز ہیں سوسائٹی کے جو کہ سب سے زیادہ تھریٹ ہو سکتے ہیں ایک اسٹیبلشمنٹ, ایک وائلنٹ اسٹیبلشمنٹ کے لیے. جس طرح سلیوری میں بھی 2 ہی تھریٹس تھے ان کے, ایک انفارمیشن پھیلانے والے لوگ, اگر کوئی بیٹھ کے بتا رہا ہے کہ اس نے فلانے نے غلط کیا ہے, فلانی آمریت میں یہ ہوا تھا, اس ٹائم یہ جو سلیوری کے سارا چلا رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں, یہ کرنے والے تھے جرنلسٹ, اور دوسرے تھے سلیوز یا اب کے ٹائم پہ دیکھیں تو لیبررز. کیونکہ اگر یہ نکل آئیں پروٹیسٹ پہ یا اگر یہ کہہ دیں کہ ہم نے نہیں اب تمہارے انڈر رہنا, تو سب سے زیادہ تھریٹ ہے ہی پاور کو. تو یہ ان دونوں طبقات کو اٹیک کیا گیا, ان دونوں طبقات کو خاموش کرانے کی کوشش کی گئی بائی یوزنگ دا تھیوری آف فیئر. جس طرح ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو کوڑے مارے گئے 4 صحافی کو, اور بہت ایک پبلک ایونٹ تھا یہ جس کی وجہ سے یہ سب کو پتہ لگا. ضیاء الحق کے دور میں بہت ساری وائلنٹ ایکٹس آف پاور ہوئی ہیں. جس طرح یہ بھی تھا اس کو بھی انڈر دا رگس خاموش کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن کوڑوں کو کیوں نہیں کرنے کی کوشش کی گئی؟ کیونکہ یہ ایک طریقہ تھا فیئر پھیلانے کا تھرو دا یوز آف وائلنس, تاکہ سارے کے سارے لوگ چپ کر جائیں. اسی طریقے سے جو لیبرز والی بھی موومنٹ تھی اس میں بھی یہی ایک کانسیپٹ تھا کہ ہم ان کو اتنا وائلنٹلی ٹریٹ کریں گے کہ یہ ڈر کے مارے خاموش ہو جائیں گے. اگر ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہم ان کو بھی مار دیں گے, ان کے گھر والوں کو بھی مار دیں گے, اور بہت بروٹلی ماریں گے کہ یہ کل
سے گردن اٹھا ہی نہ پائیں. تو دونوں طبقات کے ساتھ, دونوں پارٹس آف سوسائٹی کے ساتھ ایک ہی قسم کا بیہیویئر کیا گیا تاکہ وہ سارے خاموش ہو جائیں. اور اگر آپ اس کا کانسیکوینس بھی دیکھیں, جس طرح ابھی میں نے لیبرس کا بتایا کہ وہ ساؤتھ پنجاب میں بالکل ہی ساری لیبر یونین سب ختم ہو گیا, اسی طریقے سے اگر آپ صحافیوں کا میں بھی دیکھیں تو وہ بھی جو جرنلسٹ کی ایک ساری اسٹرگل تھی وہ آفٹر ضیاء الحق نیچے جانا شروع ہو گئی, بیکاز فیئر ہی اتنا تھا. اسٹیٹ نیریٹو became a huge part of the news. سب کچھ started to change. جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے آپ وہی لکھ رہے ہیں, کیونکہ there is no other way around, ورنہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے, اپنی جان کے لالے ہی ہیں بس. آخر میں آپ سے ایک مختصر سا سوال پوچھوں گا کہ آپ نے اس واقعے پر تحقیق کیوں کی, اپنی ڈزرٹیشن, اپنا تھیسس اس واقعے پر کیوں لکھا؟ میں اس ڈگری میں آئی ہی اس لیے تھی کیونکہ آئی واز ریئلی پیشنیٹ اباؤٹ اورل ہسٹری پروجیکٹس. اس طرح کی ہسٹری جس کے بارے میں نہ کبھی کوئی بات کی گئی ہے, اور وہ ایک پاور لینس سے آیا ہے. جس طرح ہم 1947 کی بھی ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت وہ اب یہ پاکستان انڈیا کا یہ مسئلہ ہو گیا تو اس لیے الگ ہو گئے, لیکن ہمیں کبھی اورل ہسٹری میں کہ واٹ ور دا پیپل ہو ور گوئنگ تھرو اٹ ور فیلنگ لائک. اسی طریقے سے جب مجھے یہ پتہ لگا کہ میرے ہی شہر میں, کیونکہ میں ملتان سے ہوں, کہ میرے ہی شہر میں اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے. اب جب میں یہ سرچ کری تھی کہ یہ لوکیشن ہے کہاں پہ, وہ میرے اسکول سے تھوڑا سا دور ہے, میرے اسکول سے 10 منٹ کے فاصلے پہ ہے. اب جب آپ یہ دیکھتے ہو کہ ایک اسکول سے وہ ایک آپ کے بالکل شہر میں آپ کے ساتھ ہے پڑھا, لیکن آپ کو ساری زندگی نہ کبھی اس کے بارے میں کچھ پتہ لگا. مجھے تو جب مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ملتان کی یونین اتنی شدید اسٹرانگ ہو سکتی ہے کہ وہ 2-3 دفعہ انہوں نے اسٹرائکس کیے, 2 دفعہ بہت کامیاب بھی ہوئی ہیں. ان کو جو ان کے مطالبات تھے, انہوں نے مسجدیں بنوائی ہیں, انہوں نے اپنے لیے ہاسٹلس بھی بنوائے ہوئے ہیں فیکٹریز میں. اللہ وصاف ٹیکسٹائل ملز کی بات کری, انہوں نے سب کیا ہوا ہے. لیکن جب آپ کو اس طرح پتہ لگتا ہے کہ آپ کے شہر میں ایک اس طرح کا واقعہ ہوا ہے جو کہ آپ سے کبھی نہ آپ کو پتہ لگا, اینڈ لوکنگ ایٹ دا کلاس ڈیوائڈ از ویل, کیونکہ 10 منٹ دور تھا میرے اسکول سے, بٹ وہ جو میں ایک ببل میں رہ رہی تھی, اس ببل کے آؤٹ سائڈ جو بھی ہے یو وڈ جسٹ نیور نو اباؤٹ اٹ, کہ وہ اتنا خاموش ہے. اور وہ آپ کو کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ پورا قصبہ تھا. یہاں سے جو آپ کو موٹر وے ساتھ ہی روڈ جو آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے وہ بھی کبھی بند ہوئی تھی, اور وہ اتنی شدید بند ہوئی تھی. ہم ارد گرد دا ورلڈ از بیکمنگ ایز وائلنٹ ایز اٹ گیٹس, لیکن کبھی یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ میرے شہر میں بھی ہوتا, کیونکہ ملتان ہیز بین ویری پیسفل, صوفیوں کا شہر ہے, پرامن شہر ہے. جی, تو وہ اس حساب سے آپ کو کبھی وہ ہی نہیں تھا. صرف ایک ہی اٹیک ہوا تھا جو اے پی ایس, ہمارے پاس بھی اے پی ایس میں اٹیک ہوا تھا. اس کے علاوہ آئی ڈونٹ ریمبر ان مائی چائلڈہڈ کبھی مجھے پتہ لگا ہو کہ ملتان میں بھی کچھ ہوا تھا. تو وہ جب وہ کھلنا شروع ہوا اور جب لوگوں سے بات کرنا شروع کی, میں نے محفوظ خان صاحب سے, جو وہ بھی لیبر مطلب ایک امپورٹنٹ پارٹ تھے لیبر یونین کا, جب ان سے بات کی, ان سے واقعہ سنا اور اس سے پرائر والی بھی اسٹرگل کا واقعہ سنا, تو وہ تب سمجھ آنا شروع ہوئی کہ یہ جو ملک ہے, یہ جو شہر ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ ریلیجس جو ایک ایلیٹ ہے اس کا ہے, along with the bourgeoisie of military of course, because ملتان میں بہت بڑی چھاونی ہے, and the industrialist. تو تب آپ کو پھر کھلنا شروع ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پہ اور بھی چیزیں ہیں, اور بھی uses of force and violence ہیں that are at play in the city. یہ یاد کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ کل ہی میں کچھ نوجوانوں سے بات کر رہا تھا, کس طرح سے جہاں پر بھٹو کو پھانسی دی گئی, اس کو ایک پارک میں تو اس لیے بنایا گیا تھا بے نظیر کی پہلی حکومت میں کہ بھٹو کی یاد باقی رہے, لیکن پھر مشرف دور میں اس پارک کا نام بدل کر وہاں پر میک ڈونلڈس بنا دیا گیا ہے, امیوزمنٹ پارک بنا دیے گئے ہیں, آپ وہاں جا کر بولنگ کھیل سکتے ہیں. تو وہ مقام جہاں سے ہمیں مزاحمت کی انسپریشن لینی تھی, اس کو انٹرٹینمنٹ پارک بنا دیا مشرف آمریت نے, اور بعد میں پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی قوتوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ فوج کی ہی بی ٹیم بن چکے ہیں, وہ بھی اس مزاحمت کی یاد کو ریوائیو نہیں کرنا چاہتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے تحقیق کی یہ ایک طرح سے بہت ہی اہم قدم ہے اس یاد کو زندہ رکھنے کے لیے, جو اس ملک میں جمہوریت کے لیے
بہتر مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے. جی آپ کچھ اور کہنا چاہیں گی جی میموری پروجیکٹ جسے ہم کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ جی جو ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے میموری پروجیکٹ میں، تو مجھے ایک اور بات یاد آئی. جو مغیث شیخ تھے ان کی 2024 میں ہی ڈیتھ ہوئی ہے. اس سے پہلے جو یہ انڈسٹریلسٹ تھے جنہوں نے اتنا بڑا انسیڈنٹ ان کے ہاتھوں میں ہوا ہے، وہ پریس میں جو پریس کلب ہے ملتان کا، وہاں پہ جا کے مشاعرے سنتے تھے. ہی واز این ایکٹیو پارٹ آف دا سسٹم ایون آفٹر ڈوئنگ اینی تھنگ، بیکاز وہ میموری ہی نہیں تھی لوگوں میں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو آئے بیٹھے ہیں یہاں پہ یہ کیا کری بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ جو بہت سی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں وہ جا کے لیکچرز دیتے رہ گئے ہیں 2024 میں بھی. اور ابھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو بہت پرائیویٹ یونیورسٹیز میں آپ مطلب اس طرح کا ماحول نہیں ایکسپیکٹ کرتے، لیکن انہوں نے ان کے لیے اظہار افسوس کہ یہ اتنے بڑے انسان آج مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے گئے ہیں. جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میموری اور ان انسیڈنٹس کا بھلا دیا جائے تو اس کا کیا فرق پڑ سکتا ہے، اور کتنی یہ ایک ان اٹ سیلف ایک وائلنٹ بات ہے کہ ہم جو دا ولنس آف دا سوسائٹی تھے ان کو ہم ان کے لیے ایک سیڈ ہو رہے ہیں، ان کے لیے پوسٹ لگا رہے ہیں اور کہ شٹ ہمارا تو بہت بڑا لاس ہو گیا ہے ملک کا. تو دس آل پلیز along very well if you try to understand کہ میموری کیوں ہمارے اس طرح کے انسیڈنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. دعا زینب، آپ کا بہت شکریہ. امید ہے آپ اپنی تحقیق کو آگے بڑھائیں گی. آپ اور آپ کے بہت سے ساتھی اس طرح کی اہم موضوعات پر تحقیق کرتے رہیں گے. آخر میں اسٹرگل ٹی وی کے ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں آج یوم مئی کے موقع پر آپ سب سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہماری مزدور تحریک کی ان یادوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ہم ایک روشن مستقبل تعمیر کر سکیں. پروگرام میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ.